नाज टेरेस में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो आइए बढ़ती हैं कहानी के पार्ट नंबर 9 की तरफ। दिलावर थोड़ा सा खाना खाने के बाद टेबल से उठ गया। माहौल और अरमान एक दूसरे को देख कर रह गए। इसका रवैया वो खूब जान गए थे। शायद इनका ख्याल था कि इस तरह वो अपनी बात का मनवाने में कामयाब हो जाएगा। वो बिस्तर पर जूतों समेत लेटा छत को घूरे जा रहा था। अगर परी को खबर हो जाए कि इसने लड़की से निकाह किया हुआ है और उधर घर वाले इसके लिए एक और लड़की पसंद कर आए हैं, तो मासूम सी लड़की का यकीनन दिल टूट जाता। क्यों ना शाम से मिलकर मैं सारी बात उसे बताऊं कि वो अपने घर वालों को कन्वेंस कर ले और सज्जल नवाज की बेटी को तलाक दे दूं। पता नहीं ये तरीका मुनासिब है या नहीं। परी को अगर इल्म हो जाए तो शायद जमीन आसमान ही कर दे। मेरे खुदाया मैं क्या करूं। इसने तकिया उठाकर आंखों पर रख लिया। वो इसके होश जम गया तो मालूम हुआ कि वो अपने गाँव गई हुई है। इसे तब परी का फोन नंबर भी नहीं मालूम था। इरम या इसके घर वालों से इसका फोन नंबर मांगना इस सूरत हाल में नामुमकिन था। सो सब्र से इसकी वापसी का इंतजार करने लगा। इकरा कुछ देर और तो रुक जाओ, फराज भाई आते ही होंगे, तुम्हें छोड़ आएंगे। अरूबा इनसे रोकना चाहा। इकरा सुबह से इसकी तरफ आई हुई थी। अरूबा ही ने कहा था कि तुम्हें ड्रॉप करने की जिम्मेदारी मेरी है। अरूबा के फराज भाई की आमद का तो पता नहीं, ऊपर से मगरिब का वक्त हो रहा था। घर से 2 बार सालिया का फोन आ चुका था, किसी तरह भी आओ, तुम्हारी होने वाली सास और नंदे आई हुई हैं। कितनी बार तुम्हारा पूछ चुकी हैं। एहसान तो खैर ड्यूटी पर था। हारून भी गायब रहता था, वरना इनमें से किसी एक को भेज देती। बामुश्किल अरूबा से जाकर लेकर वो निकली। सड़क पर खड़ी किसी रक्शे और टैक्सी की तलाश में नजरें दौड़ा रही थी कि मगरिब की अजानें होने लगी। वो एक सुनसान सी सड़क थी। इस वक्त तो ट्रैफिक बहुत कम थी। इसे महसूस हुआ कि अरूबा की बात ना मानकर इसने गलती की है। रफ्ता रफ्ता अंधेरा बढ़ने लगा। वो दिल में परेशान होकर आयतल कुर्सी का विर्द कर रही थी जब तरीक शीशों वाली पजारो इसके ऐन सामने आ रुकी। दरवाजा खुला, इसमें से एक गन ब्रदर निकला। वो पीछे हटने का इरादा ही कर रही थी कि गन इसमें से एक और आदमी निकला और उसके मुंह को हाथों में से दबाकर गाड़ी के खुले हुए दरवाजे से अंदर धकेलने लगा। इकरा के हवास मुअत्तल होने लगे। सही सही कसर क्लोरोफॉर्म की वीगी और रमाल ने पूरी कर दी जो इसकी नाक पर रखा हुआ था। हयात ने पहली बार वडेरा साई के इस मुल्क की इफलास का रूही काम किया था, वरना इससे पहले इसके हाथ साफ थे। सज्जन नमाज ने इससे दरख्वास्त की और कहा, मेरे जानसारों की तादाद कम होती जा रही है। मैं सिर्फ तुम पर एतबार कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें ये कह रहा हूँ। दिलावर मेरी बेटी का हक है। इन लोगों को बता दो सज्जन नवाज कैसा सलूक करता है जो इसके साथ इसके हक पर डाका डालने की कोशिश करते हैं। सिर्फ अली डोडा को ले जाना। इस लड़की को जब ले आओ तो अली डोडा जैसा कहे वही करना। हयात ने इस बेहोश लड़की को वडेरे के डेरे पर मुंतकिल कर दिया। 2 घंटे बाद अली डोडा मौलवी नेमत बख्श को ले आया। बाबा इस शहजादी को होश में लाओ, मौलवी साहब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। हयात उलझता हुआ अंदर गया तो वो उठकर पहले ही से ही बैठी हुई थी। वो होश में है, वो मुख्तसर कहकर अली डोडा के पास बैठ गया। पच्चल भी अंदर आ। अली डोडा ने पहरे देने वाले पच्चल को आवाज लगाई तो वो गन संभालते हुए चला गया। मौलवी साहब शुरू करें, दूल्हा बैठा है। वैसे आपने फॉर्म पहले ही पूर कर ली है, अब तो साइन करने की रस्मी सी कार्रवाई है। क्यों भैया, ठीक है ना? वो मुस्कुराता हुआ इसकी तरफ मुड़ा। वडेरा साईं का हुक्म है कि यार तुम्हें इस लड़की से शादी करनी है। अली डोडा, ये सब गलत है। फिर इन दोनों का निकाह हो गया। यहाँ से हटो अब, और नहीं नवेली दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। भैया को पहली बार वडेरा के इस अमल से इख्तलाफ हुआ था। रोती हुई इकरा को देख कर एहसासे जुर्म बढ़ता जा रहा था तो वो उसके पास आया और कहने लगा, देखिए खुदा के लिए चुप हो जाए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें क्या खबर मैं क्यों रो रही हूँ? तुम तो नहीं रो रहे क्योंकि तुम्हारा नुकसान ही हुआ। मुझे इल्म है कि मुझे किस जुर्म की सजा मिली है। तो तुम्हें तो इल्म होगा कि मेरे घर वालों पर क्या क़यामत गुजर रही है। मेरी नजरों के सामने से चले जाओ। तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता, खुदा के लिए मेरी बच्ची को ले आए। कल सुबह गई थी, आज तो रात के 10 भी बज गए हैं। अरूबा का घर इतना दूर नहीं है। तालिया पर अजीब सी कैफियत तारी थी। तो कल रात तमाम रात वो ना सो सका। सालिया ने मगरिब के बाद अरूबा के घर फोन किया तो उसे बताया गया कि वो काफी देर हुई है इकरा को दिए हुए। एहसान इस मामले में अपना असर और रसूख से काम ले रहा था। रात 10 बजे तक इकरा आपी का कहीं नामो निशान न मिला।
سالیہ کی حالت خراب ہو رہی تھی، وہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، ثانیہ اسے سنبھال رہی تھی، ارم خود بے حوصلہ ہو رہی تھی۔ ساجد صاحب چپ تھے، بدنامی کا خوف ان کے ساتھ پر سوار تھا کہ چند روز بعد اقرا اور دلاور کی منگنی ہونے والی تھی۔ میں کل ماں گل اس سلسلے میں اقرا کے کپڑے اور جوتوں کا ناپ لینے آئی تھی۔ فون کی بیل مسلسل بج رہی تھی۔ شاہ گل نے فون اٹھایا تو کوئی آواز آئی، سنا ہے آپ کی ہونے والی بات بھی اغوا ہو گئی ہے کیا؟ ہاں، اقرا سجاد کو اغوا ہوئے تیسرا دن حیرت، آپ کو پتہ نہیں، اس کے بعد فون کٹ گیا۔ اس نے رحمان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ گھر جا کر اصل صورتحال معلوم کرنی چاہیے۔ ساجد صاحب نے چھپانا مناسب نہ سمجھا، بیٹی کے سسرال کا معاملہ تھا، کہاں تک چھپا سکتے تھے؟ یار فکر نہ کرو، میں دلاور سے بات کرتا ہوں، کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ اقرا آپی کو تمام کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور قصہ لگتا ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے اغوا کرنے والی آپ کی عزت کے در پر ہے، ورنہ ٹیلی فون پر تو یہی لگتا ہے۔ میں نے ناحق کسی کا دل نہیں دکھایا، کسی سے سخت لہجے میں بات نہیں کی، پھر میرے ساتھ کیوں کوئی ایسا کرے گا؟ ساجد رو پڑے۔ حوصلہ رکھو، تمہاری اولاد کا کیا ہوگا؟ رحمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سمجھایا۔ اقرا کے ہوا کے بارے میں سن کر دلاور کو خوشی نہیں ہوئی، جانے سے کس مقصد کے لیے ہوا کیا گیا۔ اتنا ضرور محسوس ہوا کہ وہ آٹھ قسم کے بوجھ سے آزاد ہوا۔ محبت شاید انسان کو اتنا ہی خودغرض بنا دیتی ہے۔ پروا کو بھی کالج لوٹتے ہی علم ہوا کہ اقرا آپی ہوا ہو گئی ہے۔ ارم تو کالج نہیں آ رہی تھی، سوفیشا اور ہمیرا نے بتایا کہ اقرا آپی کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے اور تمام رشتے والوں اور ملنے جلنے والوں کو اس واقعے کی خبر ہو گئی ہے۔ پروا کو احساس ہوا کہ وہ اس وقت کس قیامت سے گزر رہے ہیں، گھر جا کر ان کی جو ہے وہ خیریت معلوم کر سکے۔ وہ بغیر بتائے ان کے گھر گئی تو وہاں پہ دلاور سرکاری گاڑی میں یونیفارم سمیت آیا تھا۔ مجھے بغیر بتائے تم چلی گئی، کتنا پریشان رہا ہوں، تمہیں کچھ احساس ہے؟ آپ کو پتہ اقرا آپی اغوا ہو گئی، آپ کچھ کریں نا۔ کیا اقرا آپی کے سسرال والوں کو پتہ ہے؟ کیونکہ مجھے ارم نے فون کر کے بتایا تھا کہ اس کی بات طے ہو گئی ہے، پر کس سے طے ہوئی ہے یہ نہیں بتایا تھا، اس سے پہلے ہی حادثہ ہو گیا۔ پری میں بہت ڈسٹرب ہوں۔ پروا نے کہا میں بھی ڈسٹرب ہوں۔ تم کیوں ڈسٹرب ہو؟ وہ بے قراری سے آگے جھکا۔ اس لیے کہ میری بات طے ہو چکی ہے، کچھ عرصے بعد میری شادی ہی ہے، مزید میں آپ کو دھوکے میں رکھنا نہیں چاہتی۔ وہ ٹھہر کے اس کے حواس پر بجلی گرا رہی تھی۔ پری جانتی ہوں اس جھوٹ پر میں تمہارا گلا دبا سکتا ہوں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، بہتر ہے کہ آج کے بعد ہم نہ ملیں۔ پری تم مجھے اتنا آگے لا کر پیچھے نہیں ہٹ سکتی، میں اس رقیب کو جان سے مار دوں گا جو تمہیں مجھ سے چھیننا چاہ رہا ہے۔ دلاور نے سختی سے اس کے شانوں کو تھام لیا، تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھیں بھر گئی۔ پری کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں؟ کیوں مجھے ستا رہی ہو؟ میں سچ ہی کہہ رہا ہوں کہ جو تمہارے اور میرے بیچ میں آئے گا زندہ نہیں بچے گا۔ پروا نے کہا شاید میں ہی قصوروار ہوں، مجھے آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، شاید مجھے ارم کے گھر جانا ہی نہیں چاہیے۔ آئی ایم سوری۔ دلاور آپ کوئی سی اچھی لڑکی ڈھونڈ کر اس سے شادی کر لیجیے گا، بھول جائیے گا کہ آپ کو کبھی پری ملی تھی۔ پری اس وقت میرے سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ چند لمحے کے بعد تمہاری لاش نظر آئے گی۔ ایک ایسی محبت ہے جو مجھے زندگی سے محروم کرنا چاہتی ہے، میں پہلے ہی پریشان، اب رہی صحیح کسر آپ پوری کر رہے ہیں۔ میں بہت برے خواب دیکھ رہی ہوں، بابا سائیں کتنے دنوں سے، کتنے مہینوں سے ان کی شکل نہیں دیکھی، نہ بات سنی۔ اس عالم میں آپ کا ہی تصور ہے جو مجھے زندگی پر بخش رہا ہے، ورنہ آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں۔ وہ آنسوں سے رونے لگی تو دلاور کو اپنے لہجے کی بدسلوکی کا احساس ہوا۔ مار ڈالنے تاکہ آپ کی جنم تو ختم ہو، اپنی زندگی اپنی روح کو کیسے مار سکتا ہوں؟ آپ کس کے قتل کی دھمکی دے رہے تھے؟ صوفیشا اقرا آپی کے مغیتر کا نام کیا تھا؟ اس نے یوں ہی صوفیشا سے پوچھ لیا۔ تمہیں نہیں پتا ارم نے نہیں تمہیں بتایا؟ تمہیں تو پتا میں سکھر پی ہوئی تھی۔ ارم نے کہا کہ واپس آؤ گی تو سرپرائز دوں گی، اب یہ حادثہ ہو گیا، میں کالج نہیں آ رہی۔ وہ استان بھائی کے دوست ہے نا جو اسپیشل پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے، CIP آفیسر ہیں، لمبے ڈیشنگ سے وہی دلاور۔ صوفیشا نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بھولا تو کیسے کسی گہرے بور میں گر پڑی۔ دلاور دانی یہ ابتدائی سے غلط تھا، اب میں تمہیں یاد نہیں کروں گی،
میں کسی فرینڈ کے سامنے تمہارا ذکر نہیں کروں گی ورنہ ذلت اور رسوائی میرے سے آئے گی۔ دلاور 2 بار اسے ہاسٹل ملنے گیا، پروان نے ملنے سے انکار کر دیا۔ سامنے آتے ہی نہیں کتنے بار آفس میں سے فون کر کے بلایا پر وہ ریسیور تھامے خاموش رہی، وہ ہیلو ہیلو کرتا ہی رہ جاتا۔ اس رویے پر کھول گیا، لے آؤ اسے فوراً۔ سلام دلاور سائیں حیات سلام کر کے بیٹھ گیا۔ کو وہ کیسے آنا ہوا؟ دلاور سائیں وڈیرا سائیں نے کہا، بی بی سائن کا حق پر ڈاکہ ڈالے گا، اس کا یہی حال ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ بی بی سائن کو 2 ہفتوں کے اندر لے جائیں ورنہ بہت برا ہوگا۔ حیات نے کھلی لہجے میں دھمکی دی تو حیات اپنے سائیں اور وڈیری سے کہہ دو کہ مجھے یہ بندر منظور نہیں، 2 ہفتوں کے بعد میں طلاق کے کاغذات بھیجوا دوں گا۔ حیات کا یہ الفاظ سنتے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، یوں لگ رہا تھا جیسے خون اس کے چہرے سے جھلک پڑے گا۔ اقرا کو ہم نے عزت بنا لیا ہے پر اس کو اپنی عزت نہیں بنائیں گے جو وڈیرے بی بی سائن کے درمیان ہے۔ اقرا کو ہم نے عزت بنا لیا، وہ اصل بات کی تہ تک پہنچنے میں ایک لمحہ لگا۔ سجاد درانی میری چیپ لاؤ فوراً۔ وہ اندھی طوفان کی طرح کمپارٹمنٹ سے نکلا اور حیات تب تک نکل چکا تھا۔ اس نے احسان سے فوراً کہا کہ اقرا کا سراغ مل چکا ہے۔ اس نے سفر کے ڈی آئی جی سے بھی مدد طلب کی اور پھر وہ وڈیرے کے ڈیرے پر اس کو کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سلور چل ہی تھا، اس نے ہتھیار ڈال دیے، باقی پہلے ہی غائب تھے۔ اقرا اندر تھی، احسان کو دیکھتے ہی پھوٹ کر وہ پڑی، بری طرح چیخیں مارتی وہ بائی کے گلے لگ پڑی۔ اس کی آنکھیں خون زد رنگ میں تھی، اسے علم نہ ہو سکا کہ اس کی بہن کو کس مقصد کے لیے اغوا کیا گیا ہے۔ بی بی سائن، یہ آپ کا پاسپورٹ ہے اور آپ کا ٹکٹ، بس آپ پرسنل چلنے کی تیاری کریں، یہاں آپ کے خیرخواہ کم ہیں۔ حیات کے لہجے میں کیا جانے والا دکھ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پروا کو بتایا کہ اس کے شوہر نے رخصتی کرانے سے انکار کر دیا، پھر سے طلاق دے رہا ہے، اسی وجہ سے سجل نواز کے حکم پر راتوں رات امریکہ کے ویزے کا بندوبست کر دیا ہے۔ دلاور کے لیے وڈیرے نے جو سزا تجویز کی تھی وہ عبرت ناک تھی۔ حیات، مجھے شخص کا ایڈریس تو میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں جو مجھے ٹکراتا تھا، آپ خود میرے ساتھ چلیں، لے جاتا ہوں۔ حیات اسے دلاور کے آفس لے آیا، وہ نہیں تھا۔ اسے اپنے ایس پی سے کہنا وڈیری آئی تھی اور اس سورما کی شکل دیکھنا چاہتی تھی۔ صالحہ بیگم بار بار اقرا کو ہاتھ لگا کر اس کے ہونے کا یقین کر رہی تھی اور اسے جب گڑبڑ کو یہ اطلاع ملی کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے، یہ کیسے ہوا، تم نے ہمیں بتایا نہیں، اس کی شکل دکھائے تاکہ زندہ نہ چھوڑتا اسے۔ بھائی وہ کہہ رہے تھے کہ دلاور نے ان کی وڈیری کی جو ان کی مانت ہے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا، اس کا وہی حشر کریں گے۔ فون پر دلاور نے مجھ سے کبھی یہ ذکر نہیں کیا بھائی، یہی سچ ہے، سچ کا لگانے کے لیے میرے خوابوں کے پیروں میں کرچیاں چبھ گئی ہیں۔ حیات اس کی ضد پر اسے دلاور کے گھر لے جا رہا تھا، کل ویسے بھی سے چلے جانا تھا۔ بابا سائی کے اس منتخب کردہ شخص کو دیکھنا چاہتی تھی اور اسے اس کی حیثیت یاد دلانا چاہتی تھی۔ حیات نے بتایا کہ وہ معمولی سا افسر ہے۔ گاڑی جب گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو وہ اپنے خیالات سے چونک گئی۔ ارد گرد کا ماحول دیکھا مانوس سا لگ رہا تھا۔ جاؤ اپنے ایس پی کو بلا کر لاؤ۔ وہ جو ہی ٹیک لگائے گاڑی سے کھڑی تھی، اکرم کو یاد تھا کہ اس سے پہلے وہ لڑکی آ چکی تھی، تب اس میں اتنی اکڑ نہیں تھی۔ اندر سے دلاور، ماگل، شاگل تینوں ایک ساتھ نکلے۔ اکرم کے بتانے کا انداز ہی ایسا تھا۔ پری تم؟ وہ حیرت کے مارے بول ہی نہ سکا۔ بی بی سائن یہی ہیں جن کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تھا۔ حیات آستگی سے بولا تو اس پر ہیٹنوں کے ہزاروں پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ تم ہو جو مجھے ٹکرا رہے تھے، وہ سر لہجے میں بولی۔ پری اندر رہو، آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ مرانگی سے نکل کر اس کی طرف بڑھا۔ خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا، انگلی سے بولی۔ شاگل اور ماگل بھی حیران تھی کہ قصہ کیا ہے۔ ارم کی دوست دلاور سے یوں حاکموں والے انداز میں کیوں بات کر رہی ہیں؟ دلاور، تمہیں رشتوں کا برم نہیں رکھنا آتا تو اس خیال کو ذہن سے نکال دو کہ میں تمہیں یہ کہوں گی کہ مجھے طلاق مت دو۔ اصل میں میں نے تمہارا چہرہ دیکھ لیا، چلو حیات واپس چلو۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور ادھر صالحہ احسان کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ وہ تینوں ابھی
ایک کھڑے تھے۔ دلاور کو خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی پری ہے جسے چاہتا تھا، اور نکاح کے وقت اس نے اچھی طرح اس کا نام نہیں سنا تھا۔ اگر خبر ہوتی کہ وڈیری اور پری ایک ہی شخصیت ہے تو کبھی یہ یاد کو میوت نہ لٹاتا۔ ادھر ماں گل حیران تھی کہ پروا بار بار نکاح اور طلاق کا ذکر کیوں کر رہی ہے۔ اوپر سے صالحہ اور ساجد اندر آئے، ان کے لبوں پہ بھی وہی قصہ تھا جو پروا پہلے سنا کر گئی تھی۔ اس نے سب کو دکھا کر اعتراف کر دیا کہ وڈیری سجل نواز کو بھی گرفتار کرنے کے خاطر اسے یہ کام کرنا پڑا۔ حسان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ پروا سجل نواز کی بیٹی ہے جو بین الاقوامی دہشت گرد ہے۔ دلاور، تم نے ہمیں بتایا نہیں، سب اسے ملامت کر رہے تھے لیکن وہ کسی کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ گاڑی لے کر نکل گیا۔ حیات کو علی ڈوڈا نے اطلاع دی کہ وڈیرا سجل نواز کو ہیڈ کوارٹر میں زہر دے کر قتل کروا دیا گیا ہے۔ اس اب پروا سے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ پہلی فلائٹ لے کر اسے سکھر پہنچا۔ علی ڈوڈا نے اسے بتایا کہ اقرا کو اس کے گھر والے لے گئے ہیں۔ وڈیرا سائی کی لاش حویلی میں ہے۔ باپ کی لاش دیکھتے ہی پروا بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آتے ہی وہ باپ کے مردہ جسم سے لپٹ کے اتنا روئی کہ پتھر دل کلیجے بھی ہل گئے۔ یا تم نے مجھ سے کیوں چھپائے رکھا کہ بابا سائی امریکہ میں ہیں؟ میں ان سے مل لیتی، ان کا دیدار کر لیتی۔ وہ داڑھی مار کر رو رہی تھی، اور کل کے اخبار میں سجل نواز کی پراسرار ہلاکت کے بارے میں بھرے ہوئے تھے، اور سجل نواز کے باقی ساتھیوں کے مرتد ہو جانے کے ڈر سے ان کے کارنامے واضح طور پر بیان نہیں کر رہے تھے۔ دلاور، ہمیں پروا کے گھر لے جاؤ، ہم اس سے تعزیت کریں گے۔ رحمان اور ماں گل اس کے کمرے میں آئے۔ اس میں اس بچی کا کیا قصور ہے؟ باپ کے گناہوں کی سزا اسے نہیں دیں گے؟ تم اگر پہلے بتا دیتے تو ہم انتہائی قدم اٹھا چکے ہوتے، ہم باخودشی اسے بہو بنا کر لے آتے۔ خیر اب دیر نہیں ہوئی، سجل نواز کے 40ویں کے بعد ہم بات کریں گے۔ نہیں مما، میں حیات کو طلاق نہیں دے سکتی، نہ عدالت جاؤں گی۔ جو بیت گیا سو بیت گیا، اب میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں گی، وہ جیسا بھی ہے مجھے قبول ہے۔ اقرا نے روتی ہوئی اقرا اپنے کمرے سے نکلی تو سب ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ بی بی سائن شہر سے مہمان آئے ہیں۔ پروا نے دیکھا رحمان، ماگل اور دلاور بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ جانے کیوں اسے سہارے کا احساس ہوا۔ ماگل کے سینے میں لگ کر وہ داڑھی مار کر رونے لگی۔ سجل نواز کی 40 ڈھیر ماہ ہو چکا تھا۔ رحمان اور ماگل نے فیصلہ کیا تھا کہ اسی ماہ رخصت کرا کر لے آئیں گے۔ صدم و شاگل بہت خوش تھی، انہیں تو پہلے ہی پروا پسند تھی، اب یہ جاننے کے بعد کہ وہ اس کے بھائی کی پسند ہے، ان کی خوشی میں اضافہ ہو گیا۔ وہ آتے جاتے دلاور کو چھیڑتی اور وہ مسکرا کر رہ جاتا۔ پروا بابا سائی کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، ایک چیز میں اس کی بابا سائی کی خوشبو آ رہی تھی۔ درازن میں سے کاغذات سلیقے سے طے کر رہی تھی جب اسٹامپ پیپر پھسل کر اس کے سامنے آ گرا۔ اس میں لکھا تھا اور اس نے اٹھا کر پڑھا، میں دلاور رحمان سجل نواز کی بیٹی پروا سے شرط پر نکاح کر رہا ہوں کہ سجل نواز خود کو پولیس کے حوالے کر دے، چونکہ کل وڈیرا سجل نواز نے ہتھیار ڈال رہا ہے، میں اس کی بیٹی سے نکاح کروں گا۔ تو تم ہو میرے بابا سائی کی قاتل، سے موت کے منہ میں لے جانے والے۔ بابا سائی، پروا نواز اتنی گری ہوئی تو نہیں تھی کہ آپ نے ہتھیار ڈال دیے۔ دلاور زانی، میں تم سے ضرور شادی کروں گی تاکہ تمہارے دل میں کوئی حسرت نہ رہے، کوئی ارمان نہ رہے، وہ نفرت سے بولی۔ صالحہ بیگم کے دل میں پروا کے خلاف گرا سی پڑ گئی، نہ جانے کہ وہ اقرا کا مجرم اسے سمجھ رہی تھی۔ باقی گھر میں بھی اس کا نام لینے کی پابندی لگا دی گئی، حالانکہ وہ باقی سب کی نظروں میں بے قصور تھی۔ اقرا نے حالات سے سمجھوتا کر لیا، اسے دکھ ہوا کہ حیات نے اسے رابطہ نہیں کیا۔ دلاور کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ پروا کی شادی کے لیے تیار ہو گئی ہے، اس کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے۔ اسے تو یقین کرنا پڑا، وہ خدا کا شکر ادا کرتا تھا کہ اس نے پروی کو طلاق نہیں دی، ورنہ ساری عمر پچھتاتا رہتا۔ دلاور جب اپنے برائڈل روم میں داخل ہوا تو عام سے انداز میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کا بھاری مدار کا بٹا صوفے پر کی بیک پر تھا، پاؤں جوتے کی کیسے دانت پھولوں سے بڑے کارپیٹ ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے، تمام زیورات وہ اس طرح پہنی ہوئی تھی اس نے موتی نوچ کر نکالنے کی کوشش کی، اور جس کے نتیجے میں اس کے تمام بال بکھرے ہوئے تھے۔ کہانی کا باقی حصہ سننے کے لیے پارٹ نمبر 10 کا انتظار کریں۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس کہانی کا باقی حصہ سننے کے لیے میرے چینل کو
لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.